बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, वाकई कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। देखिए, दो ऐसे लोग हैं पीपल्स पार्टी में कि मुमकिन तौर पर अगर पीपल्स पार्टी ने इमरान खान के साथ या उनकी जमात के साथ इंगेज करना है तो पैगाम रसानी उन दो लोगों के साथ की जाएगी, के ज़रिए की जाएगी। एक बल्कि दोनों शख्सियात पंजाब से हैं और दोनों शख्सियात जो हैं वो करीब करीब हैं उनके ज़िले में। इमरान खान से हमदर्दियाँ रखते हैं। हाँ, एक रह चुके हैं इमरान खान के साथ, हिस्सा नहीं, हमदर्दियाँ। हाँ, वो जाहिर है कि उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अब वो है पीपल्स पार्टी में। अदरवाइज अगर माजी की बात करते तो उनमें एक सरदार लतीफ़ खोसा होते हैं। अच्छा, मैंने फ़र्दन दोनों से बात की। पहली बात तो ये कि उनमें से एक शख्सियत तो ऐसी है जिन्होंने कहा कि बिलावल ने मुझे इस हवाले से कोई टास्क नहीं दिया। दूसरी ने कहा कि बिलावल ने मुझे ये कहा था कि मैंने मुलाकात करनी है आपसे, लेकिन फिर मेरी फैमिली में एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि मुझे आना पड़ा। मैं इस वक्त अपने गांव में हूँ और मैंने दोबारा जाना है मुलाकात के लिए। मेरा गुमान है कि हो सकता है कि ये मुलाकात उसी वजह से हो, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है। सही, ये है बिलावल भुट्टो ज़रदारी का एंड। फिर आप आते हैं हुकूमत के एंड पे। हुकूमत के एंड पे दो खबरें हैं। एक, मेरे साथ कानून व इंसाफ के लिए जो वज़ीर मुमलिकत बनाए गए हैं बैरिस्टर अकील मलिक, वो मौजूद थे, और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो आसमा शिराजी के पास थे। पहले आप सुन लें कि राना सनाउल्लाह ने क्या कहा, फिर हम अकील मलिक की गुफ्तगू पे और ये कहाँ से बात आई वीडियो लिंक वाली, और इसका माखज़, इसका मंबा कहाँ, ये सौता कहाँ से फूट रहा है, उसके ऊपर कर लेंगे। राना सनाउल्लाह साहब से दो बातें। एक, नवाज शरीफ किरदार क्यों नहीं अदा कर रहे, नवाज शरीफ किधर है, कहाँ गया, उसे ढूंढो, लाहौर में बहती हवासात, उसके ऊपर। और इमरान खान के हवाले से क्या कहा? जी, मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान की खातर, बलूचिस्तान की खातर हर किरदार जो भी उनसे बन पड़ा वो आज खुद भी तैयार अदा करने को तैयार हैं। बाकी जो मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हमारे सियासी कायदीन जो उनसे तवक्को कर रहे हैं या मुतालबा कर रहे हैं, उसके ऊपर भी वो बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो तैयार है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो एक ख़ास स्टेज तक, लेवल तक आने के बाद ही इनको जो है वो यानी ओपन किया जाता है। इस सिलसिले में बात हो रही है और मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल अपना किरदार जो है वो अदा करेंगे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो इस बारे में कोई किसी किस्म की जो है वो कोई पीछे कदम रखेंगे। वो दो कदम आगे आएंगे इंशाअल्लाह। और बिलावल साहब जो कह रहे हैं कि एक और कौमी सलामती कमेटी का इजलास होना चाहिए, मुख्तलिफ सियासी जमातें भी कह रही हैं, तो आपको लगता है कि ये पे दर पे इजलास होंगे और इसमें कुछ इसका आउटकम निकलेगा? कोई हर्ज नहीं है जी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस बात को यकीनी बनाएं, बात करें कि सभी जो है वो शामिल होंगे जो पहले शामिल नहीं हो सके, तो उनको ऑन बोर्ड करने के लिए दोबारा उनके सामने भी सारी चीज़ें रखने के लिए दोबारा इजलास बुलाना कोई हर्ज नहीं है। ये इतना बड़ा चैलेंज है जो हमें नेशनल लेवल के ऊपर दरपेश है। इसके लिए हर महीने भी इजलास करें तो कोई हर्ज नहीं है, उससे फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा। अच्छा, अब ये गुफ्तगू उन्होंने की कि सिर्फ इमरान खान नहीं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जी, वो जो जमाते हैं। अब इसका फॉलो अप ये है कि राना सनाउल्लाह साहब दो बातें फरमा रहे थे। एक, वो ये कह रहे थे कि 9 मई के ऊपर सिद्ध के दिल से माफ़ी मांग लें तो रिहाई की सूरत निकल सकती है। उस पर सलमान अकरम राजा साहब का भी बड़ा हैरान कुन सा बयान आया। फिर मैंने इसके ऊपर फॉलो अप बैरिस्टर अकील से लिया। अच्छा, आप बताएं जनाब, आपकी तो हुकूमत के वज़ीर ये बात कर रहे हैं, आपके लोग ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि समथिंग्स कुकिंग अप। अच्छा, फिर अब हुकूमत जो है ना वो मेरा ख्याल है कि मिक्स्ड मैसेजेस और सिग्नलिंग कर रही है कि जहाँ से अगर पॉजिटिव जवाब आएगा उसको उचक लेंगे, और अगर कंधे उचका लेती है तहरीक इंसाफ के, नहीं वी आर नॉट इंटरेस्टेड, तो फिर हमारे लिए सुबह की ना हो कि ये हमारी तरफ से एक ऑफ़र थी और उन्होंने देखो ठुकरा दी, और उधर से सोशल मीडिया पे बयानियाँ शुरू हो जाएगा कि हुकूमत सरेंडर कर रही थी, इमरान खान ने ठोकर मार दी। तो वो हुकूमत भी अब स्केप्टिकल है इस मामले पे ना, कि नहीं ऐसा ना हो कि हम ये कर भी दें, कह भी दें और आगे से जवाब भी मनफी आ जाए, फिर हमारी ट्रोलिंग जो है वो शुरू हो जाए।
تو بیرسٹر عقیل ملک سے میں نے دونوں باتوں کا پوچھا تو انہوں نے ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب کے ذاتی خیالات قرار دے دیے، لیکن آگے وہ بات بڑی انٹرسٹنگ کر رہے ہیں کہ رانا صاحب خود اس کی وضاحت دیں کہ وہ کیوں اس طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں، وہ ان کو خود ایکسپلین کرنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا جو تمام تر معاملہ ہے اس کے اوپر کسی بھی قسم کی جو ہے وہ نرمی یا کوئی ایک ایسا خانہ جو ہے وہ رکھا جائے گا کہ شاید کوئی کسی قسم کا ریلیف مل جائے اینڈ سو آن سو فورتھ. میں نہیں سمجھتا کہ یہ معافی کسی ریلیف کی راہ جو ہے وہ ہموار کر سکتی ہے. ان کی پارٹی جو ہے اگر پارلیمانی کمیٹی ہی کی میٹنگ ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی کی تو ان کی پارٹی ویل ریپرزینٹڈ ہے. ان کی نمائندگی ان کی پارٹی کے چیئرمین ان کی پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں. اور اگر پھر بھی بہت زیادہ خواہش اور اصرار کی گئی جس طرح سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے تھرو ان کی وہ پاسبل ہوئی تھی تو وہ اگین میری ذاتی رائے ہے کہ وہ ایگزسٹ پاسبلٹی کرتی ہے کہ ویڈیو لنک پہ لے لیں جی ان کی یہ بھی چلیں خواہش جو ہے وہ پوری ہو جائے اور یہ ضد بھی ان کی جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ دو باتیں کر رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر تو پارلیمانی اجلاس ہونا ہے، قومی سلامتی کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہونا ہے، اس میں تو پاکستان تحریک انصاف ویل ریپرزینٹڈ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کی پارلیمنٹ میں نمائندگی موجود ہے. عمران خان تو ممبر نہیں ہے پارلیمنٹ کے، تو عمران خان تو شرکت نہیں کر سکتے، لیکن ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ شرکت کر لیں گے. اب ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے تحریک انصاف کی طرف سے تو ایک ہی شرط سامنے آئی تھی جی کہ ہمیں عمران خان تک انہنڈرڈ ایکسیس دے دیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے اور ہم شرکت کر لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حکومت کہہ رہی ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا دوبارہ اجلاس ہو سکتا ہے، ہم ریڈی ہیں اور تحریک انصاف شرکت کرے اور اس کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ یہ شرط مان چکے. صحیح. تحریک انصاف نے تو اگر رکھی ہوتی نا 4 شرطیں 6 شرطیں رکھی ہوتی تو ہم یہ گیس کر سکتے تھے اچھا حکومت نے اب یہ کہا ہے تو اب یہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کی ہم 3 شرطیں مان لیتے ہیں، 3 شرطیں آپ اپنی نہ منوائیں. ان کی تو شرط ہی ایک ہے، تو جب آپ نے اس شرط کو ماننا ہے تو انہوں نے شرکت کرنی ہے. صحیح. تو آپ اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اجلاس. اور دوسرا یہ کہ اگر اس سے بھی تشفی نہیں ہوتی اور کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتا تو ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی ہو سکتی ہے. ادھر سے رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس سٹیج پہ نہیں، اس سے اگلی سٹیج کے اوپر میاں محمد نواز شریف کردار ادا کر سکتے ہیں. بلے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اگلی سٹیج پلان فلم کے آخری سین میں نمودار ہوں گے. پلاننگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے کہ آپ 2 سٹیجز اس پر خارجہ سے بیان دے چکے کہ اگر پی ٹی آئی اس میں نہیں آتی تو یہ بکار کی ایک مشق ہوگی آل پارٹیز کانفرنس کہ سب کچھ انہیں پہ ڈیپینڈ. لیکن آل پارٹیز کانفرنس میں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں یہ میری رائے ہے اور دیکھیں بیرسٹر عقیل ملک جو ہیں وہ آزاد وہاں پر نون لیگ کو کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کرنے دیا گیا. جی جی ان کے حلقے میں ان کو جو ہے جو سرور خان ہے غلام سرور خان ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کروائی گئی. ٹیکنیکلی کہا گیا سرور خان صاحب ہار گئے اور آزاد حیثیت میں کھڑے ہوئے نون لیگ کے آزاد حیثیت میں ناٹ پی ٹی آئی آزاد بھی تھے. وہ فارم 47 کے مطابق وہ جیت گئے ان کے مقابلے میں وہ جیت گئے یا جتوا دیے گئے جیت گئے اور وہ کابینہ کا رکن بھی بنا دیے گئے اور وہ ہر جگہ پر فور فرنٹ پہ آ کے ٹاک شوز میں آل الانگ شرکت کرتے ہیں اور وہ جو گفتگو کرتے ہیں وہ پالیسی لائن ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. تو جو وہ یہ کہتے ہیں ہی از ٹاسنگ اٹ اپ. اچھا ہاں کہ ٹھیک ہے ویڈیو لنک کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے شرکت. چلیں بات دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ اگر یہ واقعی اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. دوسری بات یہ کہ اب 2 وجوہات ہو سکتی ہیں جن کا ہم تذکرہ کر رہے تھے. نمبر 1 واقعی یہ ریئلائزیشن ٹائملی ہو گئی ہے ریاست کو حکومت کو سیاستدانوں کو سسٹم کو نظام کو کہ یہ بہت ہی مشکل ہے کہ آپ دہشت گردی کا مقابلہ کریں آپ افغانستان سے آنے والے تھریٹس کا مقابلہ کریں آپ سیپریٹسٹ موومنٹس کا جو ہے وہ کریں تدارک کریں سدباب کریں وداؤٹ دی سپورٹ آف دا موسٹ پاپولر پارٹی ان پاکستان جو 4 صوبوں میں. جی اب آپ خود سوچیں کہ اچکزئی صاحب مینگل صاحب پاکستان تحریک انصاف
خیبر پختونخوا کے MNAs، خیبر پختونخوا کے MPAs، آپ ان میں سے کسی کو بھی آن بورڈ نہ لیں اور آپ اس کو پھر یہ آپ کر لیں، معجزہ ہوگا، بہت بڑی بات ہوگی، آپ کا اتنا بڑا فیٹ ہوگا کہ جو شاید جس کی مثال نہیں ملتی. بٹ یو نیڈ ٹو کریٹ اے کنسنسس. یہ ریئلائزیشن شاید ہو گئی کہ نا ٹھیک ہے، ہمیں ہر ایک کو اس معاملے پر ساتھ لے کر چلنا ہے. اس کے لیے اب ہم کیا کیا دے سکتے ہیں، یہ اب ظاہر ہے کہ PTI آگے سے کیا کہتی ہے، یہ ایک سوال موجود ہے. دوسری بھی ایک پاسبلٹی ہے جی. اچھا اس پہ نا ایک بات ذہن میں چلے ہم فالو ویڈیو کریں گے تو عمران خان نے اس کے اوپر اڈیالہ جیل میں اسپیسیفکلی کچھ گفتگو کی ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں گا، کیونکہ کچھ چیزیں تو رپورٹ ہوئی ہیں، کچھ چیزیں رپورٹ نہیں بھی ہوئی نا اڈیالہ جیل کی. تو اور جو وہاں پر عفران صاحب سے مل کے آنے والی شخصیات تھیں ان میں سے کچھ کی آپ کے اور میرے ساتھ ملاقات بھی ہوئی. تو دوسری پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے اس سارے معاملے میں کہ تحریک انصاف یہ کہہ رہی تھی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کوئی چیزیں معاملات طے کرنے کی سٹیجز کے اوپر آ چکے ہیں اور واقعی عید کے بعد کو بہت بڑا شور و غوغا ہو جائے گا، تحریک چل جائے گی، لوگ باہر نکل آئیں گے یا یہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، مولانا فضل الرحمان کا ان کے ساتھ پیچ اپ ہو جائے گا اور لوگ جو ہے ایک بڑی تحریک یا مومنٹم بلڈ ہو سکتا ہے. صحیح. اور ہم نے یہ ایک پیٹرن دیکھا ہے کہ جب حکومت نے یہ تاثر دیا نا کہ ہم نے انگیج کر لیے، ویٹ اینڈ سی ہو جاتے ہیں تحریک انصاف کے ورکرز کہ اچھا نہیں یار کوئی بات چیت چل رہی ہے، کوئی گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا. آپ یاد کریں گے اینڈ پہ سرفراز دھوکہ دے دیتے ہیں. آپ یاد کریں کہ کتنا ان ٹائملی ان لوگوں نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنا شروع کیے تھے. حکومت نے بٹھا لیا تھا نا دسمبر 7 رکنی کمیٹی، وہ موسٹ کروشل ٹائم تھا اور باہر بھی اس کا یہ تاثر چلا گیا، دیر از نو ارجنسی. نیچے بھی لوگ جو ہیں وہ نومبر 26 کی آفٹر میتھ میں غصہ جو تھا وہ تھوڑا سا آہستہ آہستہ کر کے فیڈ ہوتا گیا کہ یہ تو بیٹھ گئے انگیج کر رہے ہیں، کوئی نتیجہ نکل آئے گا. فضل الرحمان صاحب بھی بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں، اسٹیشن پہ اسٹیشن گزرے جا رہا ہے کہ مجھے بتائیں بسکٹ مجھے دینے ہیں کہ نہیں دینے. مطلب ان کے ساتھ بھی معاملات نہیں طے پا رہے. وہ لطیفہ میں کیا دوبارہ سناؤں، لیکن اب جو ہے وہ واپس آپ نے گجرات میں گھس جانا تھا. چلے اس دفعہ رحیم یار خان چلے جاتے ہیں، خانپور کٹورا کی بات کر لیتے ہیں، مظفر گڑھ کی بات کر لیں، لیا کی بات کر لیں. تو وہ پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ دوبارہ سے ایک ایسا تاثر، ایک دم تابڑ توڑ بیانات ایک طرف کہ اچھا جی رہائی ممکن ہو سکتی ہے، پھر کوئی پٹیشن شٹیشن لگ گئی، اچھا وہ انٹرٹین ہو گئی. وہ تو ہر چیز پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ نہیں ہونی تھی. یہ اچانک سے دوبارہ وہاں پہ کیا موومنٹ شروع ہو گئی عدالت میں. اچھا یہ تو بلاول بھٹو نے انگیجمنٹ کا کہہ دیا، حکومت نے کہہ دیا، ہم نے ان کو اوکے کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے جناب آپ ثالثی کروا لیں. ادھر سے جناب رانا ثناء اللہ یہ بات کر رہے ہیں، ادھر سے بیرسٹر وکیل کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو لنک کے ذریعے. تو سارے PTI والے بیٹھ جائیں دیکھنے کے لیے کہ اچھا دیکھتے ہیں اب اس کا کیا کٹا کٹی نکلتا ہے، کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے، کیا واقعی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے. سب اس کا انتظار کرتے رہیں. وہ بڑی آپ کی تحریک، وہ بڑے آپ کے جلسے، وہ آپ کے جلوس، وہ آپ کے احتجاج، سارا کچھ پس پش ڈال کے سارے TV کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ جائیں گے دیکھیں کیا کرنا ہے. تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. یہ دو پاسبلٹیز کے درمیان ہے اور میرا خیال ہے کہ زیادہ وقت نہیں اس میں الجھایا جا سکتا یا الجھ سکتے. یہ نتیجہ آپ کو عید کے ہفتہ 10 دن کے اندر اندر کنکلوڈ ہو جائے گا کہ واقعی یہ انگیجمنٹ آگے چل کے ہونی ہے، اس کو اس نے ایک کنکریٹ شکل لینی ہے یا معاملہ کچھ اور ہوگا. اس کے لیے اگلے 48 گھنٹے بھی بہت اہم ہیں کیونکہ ایک اور ملاقات ہونے والی ہے، اس پہ میرا خیال اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.